बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जादू और नज़र बद की हकीकत क्या है। नाज़रीन, अगर मुआशरे का हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी छोटी से छोटी परेशानी को, छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़र बद या तो से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो जादू से उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे दीन इस्लाम में इस बात का वाज़े जो है तालीम दे दी गई है कि जादू और नज़र बद की हकीकत क्या है। कुरान मजीद में इसका हवाला दिया गया है, अहादीस का थोड़ा मुताला करें तो वहाँ भी इसका हवाला दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ इस्लाम हमें ये दर्ज भी देता है, ये भी सिखाता है कि हर चीज़ को जादू से या नज़र बद से मुंसलिक कर देना भी ठीक नहीं है। हम थोड़ा सा जायज़ा लें कुरान मजीद की आयात का, तो सूरह फलक जो है वो इसी बारे में नाजिल की गई, जिसमें हासिदीन के शर से पनाह मांगी गई है और उसमें ये भी कहा गया है कि रात को फूंकने वालों से हमें महफूज, रात को जो पढ़ पढ़ के फूंकते हैं उनके शर से हमें महफूज रख। और इस तरह की बहुत सारी आयात हमें मिलती हैं। सूरह बकरा में इसका हवाला मिलता है, अहादीस की रोशनी में इसका हवाला मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में इसका हवाला है, जिसका मफ़हूम कुछ हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद बरहक है और ये ऊँट को हांडी में उतार देने के मुतरादिफ है। तो एक ऊँट को जब हांडी में उतारा जा सकता है, नज़र बद की इतनी शिद्दत होती है, तो इंसानी जिस्म पर, इंसानी जहन पर उसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है जी प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हैं। और आज हमें हमारे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर पर्सन हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आपकी तरफ भी आएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ नाथुआ हैं शाहज़ेब जावेद साहब हैं, उनकी जाने भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दफ़ा किचन का जायज़ा लेते हैं। नायाब तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। नायाब क्या है मेन्यू में आज के हमारे मेन्यू में हमारे पास है दम कीमा, जो कि थोड़ा मेन कोर्स की तरफ है, और सेकेंडली हमारे पास जो मीठा है वो मसीली खीर है और रूह अफ़ज़ा तुखमलंगा दूध है। ठीक है, फिर और ये सब काम शुरू करने से पहले हम डिटॉल से हाथ लाजमी धोएंगे और फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है ना, आप फिर तैयारी आप कंटिन्यू करें, हम जरा अपने मेहमानों से बात करते हैं और फिर अपने टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। जी, दम कीमा है, ये आपने जो बात की नज़र से बचने के लिए, तो ये दम किया हुआ कीमा होगा ना? नायाब भी बता सकती है कि किस किस्म का दम कीमा बनाने जा रही है। ये जब हम बनाएंगे साथ साथ उनको बताते जाएंगे कि कहाँ पे हम उसको दम दे रहे हैं, और कोयले का वो दम देंगे जिससे उसका बहुत मजे कोयले का दम देंगे। मैंने समझा पता नहीं दम करेंगी इस पर। नहीं भट्टी साहब इनके फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो सारी तवज्जो उनकी ना खाने पर ही जाती है। कुछ भी हो रहा हो, कोई भी गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने पहले खाने पर तवज्जो देनी होती है। अच्छा मोहसिन साहब, ये कहिएगा कि रमज़ान है तो आप रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, किस चीज़ से इफ्तारी करते हैं, किस चीज़ से सहरी करते हैं और क्या आप प्रेफर करते हैं? देखिए, जो सहरी है, सहरी मेरी बड़ी सादा सी होती है। मैंने एक फुल्का लेना होता है, अच्छा, एक चपाती बस, और रात को जो भी सालन बनाओ उसके साथ, बस इतनी काफ़ी है जी। और जो अफ्तार है, अफ्तार मेरा अगर तो घर पे हो तो घर पे मैंने बहुत सादा रखा होता है। एक खजूर खानी है, थोड़ी सी दही फुल्कियाँ लेनी है, और साथ मैंने कुछ अंजीरें भिगोई होती हैं वो खा लेनी है। बस ये मेरा काफ़ी है। ये मेरा अब सहरी तक मेरा जो है मेरी टैंकी फुल हो जाती है इससे। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ तो लोगों का दिल नहीं भरता, पेट नहीं भर जाता, रोल समोसे पकौड़े ना कर। आपके साथ अगर 10 मिनट भी बैठ जाए तो हमारा तो कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये तो आपने अपनी रूटीन बता दी, अब लोगों के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो हेल्थ का भी ख्याल रख सकें और ज़बान का भी एक जायका होता है उसका भी, ज़ाहिर है रमज़ान में लोगों ने बहुत ख्याल रखना होता है उसके साथ। दिल करता है कि चस्के लगाए जाएं, तो कोशिश ये करें कि आप घर पे बना लें। ठीक, आप बाज़ार में जब जाते हैं ना, बाज़ार में इशू क्या आ जाता है? इशू अंदर उसमें ये आता है कि जब हम बाज़ार में पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, रोल्स और इस तरह की बहुत सारी आइटम्स जब लेने जाते हैं, तो आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक तो खुला कुकिंग ऑयल है। हाँ, ठीक, वो खुला कुकिंग ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब में तो इस पर खासी सख्ती है, यहाँ खुला नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बाकी पूरा पाकिस्तान भी तो है। अच्छा, अब आपने वहाँ पे ध्यान क्या करना है? ध्यान ये करना है कि जी ये आप समझें कि चूल्हा है और इस चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी हुई है, अच्छा, जिसमें पकौड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब एक तो इसके नीचे से जो आग आ रही है, एक तो उसका धुआं है, एक इस तेल का अपना धुआं है, उसकी अपनी हीट है, ठीक है। हाँ। अगर तेल में से धुआं निकल रहा है
ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ رینسڈ ہو چکا ہے, وہ کینسرس ہو چکا ہے. آپ نے اس تیل میں تلی ہوئی اشیاء نہیں خریدنی. اچھا ٹھیک, گھروں میں بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں, گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. آئل کے اندر سے, اگر کڑھائی کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ جی, اگر آئل میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آئل اپنی عمر پوری کر چکا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, رینسڈ ہو چکا ہے. اس سے کینسر ہونے کا خدشہ ہے, ہارٹ ڈیزیز ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو اور دوسرا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک شیشے کا گلاس لے لیں, ٹھیک ہے, یا ایک شیشے کی پیالی لے لیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک چمچ کو, جیسے اگر یہ چمچ ہے تو آپ نے اس کے نا 3 انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے, اچھا اس کی ڈنڈی والی سائڈ سے, اور اس کو یوں ترچھا اس میں آپ نے رکھ دینا ہے. اب یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے, یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو اگر یہاں اس نشان سے یہ ڈنڈی جو ہے آپ کو تیل میں ڈوبی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, اس کا یہ کنارہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیل اپنی عمر پوری کر چکا ہے. اچھا, اگر وہ آپ کو اس میں واضح نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ تیل قابل استعمال ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کریں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ گھر پہ کوشش کریں, آپ گھر پہ فروٹ چاٹ بنا لیں. کوئی شربت پینا چاہتے ہیں پی لیں, بچ جائیں تو اچھا ہے, لیکن شربت پھر اچھے والے برانڈ کے لیں. یہ بازاری جو عام ملتے ہیں نان برانڈڈ وہ نہیں, اچھے برانڈ کے لیں اور کوشش کریں کہ اس کو پھر دودھ میں ڈال لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے. بہت سارے پوائنٹس ہیں, لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں, اس پہ بھی بات کرنی ہے. حافظ صاحب, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جادو اور نظر بد کی حقیقت, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, قرآن مجید میں اس کا کہاں کہاں حوالہ ملتا ہے, احادیث کی روشنی میں کیا بتایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے, میں ذرا تھوڑا اس سے ہٹنا چاہوں گا. ہمارے محسن بٹی صاحب بھی جانتے ہیں, کل پرسوں ہماری ایک بہت معروف ملکی شخصیت جو شاعر بھی تھے, ان کا انتقال ہوا. جناب سید سلمان گیلانی صاحب, آپ کا بڑا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ, اللہ پاک ان کی مغفرت. ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا ان کا تذکرہ ہو جائے. ایک تو شاعری میں تو ان کا جو مقام تھا وہ تو ظاہر تھا ہی. نعت کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو اس بات میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ انہیں شاعر ختم نبوت کہا جائے. ختم نبوت کے لیے ان کا جو کام تھا, اس کی وجہ سے, اس کے لیے انہوں نے اتنے کلام کہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد میں, آپ کی نعت میں, اللہ تعالیٰ کی حمد میں, اس کے علاوہ کلام کی جتنی اصناف ہیں, غزل میں, نظم میں, ہر ایک میں ان کا اپنا ایک کلام ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل چینلز پر وہ آتے تھے مزاحیہ شاعری کے عنوان سے, تو وہ بھی اس سے جتنی انجوائمنٹ ہماری نئی جنریشن لیتی تھی, وہ بھی ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا کہ جو لوگ پریشان ہوتے تھے, ان کے کچھ تھوڑی سی 2-4 منٹ کا کلام سن کے ہی ان کا جو ہے وہ کتھارسس ہو جاتا تھا. پھر ان کی خاص بات یہ تھی کہ شاعر تو یہاں بہت ہیں, لیکن ان میں شعر کے ساتھ ساتھ ترنم تھا. وہ ایک خاص لہجے میں کلام پڑھتے تھے, وہ لہجہ ان کا اتنا مشہور تھا کہ پورے ملک کے اندر اس کی وجہ سے ان کا ایک نام بنا ہوا تھا, اس کی وجہ سے. اور یہ لہجہ ان کو ان کے والد صاحب سے وراثت میں ملا تھا, سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. دونوں باپ بیٹے نے ایک ہی طرح کا لہجہ کیری کیا ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر جو شاعر لوگ حضرات ہیں وہ دیگر سماجی موضوعات پر بھی لکھتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا, لیکن ایک چیز اور یہ رہتی ہے کہ جو اپنے زمانے میں مختلف قسم کے سسٹم, نظام, حکومتیں, یہ وہ ان چیزوں کو شعراء عام طور پر نہیں چھیڑتے, لیکن وہ اپنے زمانے میں ہر قسم کی اس قسم کی چیزوں کو بھی چھیڑتے تھے, سیاسی موضوعات پر بھی لکھتے تھے, اور پولیٹیکل حوالے سے بھی ان کی ایک واضح قسم کی ایفیلیشن تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا قسم کا ذاتی تعلق تھا. تو یہ جو, اور پھر آپ یہ دیکھیں اخلاقی اعتبار سے وہ ایک بڑی خوبصورت قسم کی شخصیت تھی. ان کی مجلس میں اگر کوئی آدمی بیٹھ جاتا تھا تو وہ جب اس مجلس سے باہر نکلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ اس کے سارے غم جو ہے نا وہ انہی کی مجلس میں رہ گئے ہیں, اور وہ جب وہاں سے آتے تھے تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے, بڑا کچھ لوگوں کی پریزنس اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ ان کی پریزنس میں آپ پازیٹیو محسوس کرتے ہیں. اور بھٹی صاحب میرے خیال سے ان کا انٹرویو بھی کل جو ہے دوبارہ ریپیٹ کے. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کچن میں موجود ہوں اور اتنے مزے کی بھی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے کہا میں کچن میں جا کے چیک کرتی ہوں کہ نیاب نے بھی کیا کیا تیار کر لیا. تو نیاب بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے, ابھی تک کیا کیا تیاری ہو چکی ہے, ذرا بتائیے. ہم نے اپنے دم کیما کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو چکن یوز کیا ہے وہ سابروسوں کا یوز کیا ہے, اس کو ہم نے منس کر لیا تھا.
اور اس کے اندر ہم نے آئل جو استعمال کیا ہے ڈالڈا یوز کیا ہے، اور پھر اس کے اندر ٹمیٹوز، انین اور قیمہ. سب سے پہلے ہم نے ٹمیٹوز، انینز، اس کا ہم نے مسالہ بنایا، مسالہ بنایا، تھوڑا اس کو بھونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا چکن مینس جو ہم نے سابروسو کا یوز کیا وہ ایڈ کیا. پھر اس کے اندر ہم نے اپنے پیز ایڈ کیا. اب اس کی ہم تھوڑی بھنائی کر رہے ہیں. مسالے ڈال چکے ہیں آپ ابھی کہ ابھی تھوڑے سے ڈالنے ہیں ہم نے مسالے. کیا کیا مسالے جائیں گے اس میں؟ اس کے اندر مسالے جائیں گے، سالٹ جائے گا، حسب ذائقہ آپ نے استعمال کرنا ہے. ریڈ چلی پاؤڈر ہم ایڈ کریں گے، ریڈ چلی فلیکس ایڈ کریں گے، بلیک پیپر پاؤڈر ہے، ٹرمرک ہے، اور پھر اس کی ہم بھنائی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اینڈ میں اس میں گارنشنگ کے لیے کیا کیا استعمال کریں گے؟ اینڈ میں گارنشنگ کی دیسی کی گارنش سب سے بیسک گارنش ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر آپ گرین چلیز چاپ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں، جنجر جولین کر کے ایڈ کر سکتے ہیں، اور گرین کوریئنڈر دھنیا اس کی. یہ ایک بیسک دیسی گارنش ہوتی ہے. اس کی جو ابھی شکل ہے اتنی خوبصورت نکل آئی ہے، جب اس میں اور گرین ویجز آئیں گے اس کی گارنشنگ ہوگی تو وہ اور ذرا خوبصورت سے جب ڈش آؤٹ ہوگا تو اور ذرا مزیدار، اور پھر کھانے کو دل کرتا ہے افطار میں اس طرح کی چیزیں. اچھا، یہ ہم بنا رہے ہیں جی آل پرٹ سے آج شیر خورما بنا رہے ہیں. بالکل شیر خورما بنا رہے ہیں. آل پرٹ کا دودھ استعمال کرتے ہوئے ہم شیر خورما بنا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مزیدار سی ڈش ہے. بہت دیسی میٹھا ہے، اور جو کہ ہر گھر میں بنتا ہے، اور ہر گھر میں بنتا ہے، اور بڑا مزیدار سا بنتا ہے. تو اسی دودھ کو ہم پکائیں گے. اور آل پرٹس کا دودھ بہت ہی خالص ہوتا ہے، اور ہر ماں استعمال کرتی ہے اس دودھ کو، اور جو کہ خالصیت سے بھرپور ہوتا ہے. اب اس کے اندر ہم نے اپنی بس اس کو تھوڑا بوائل آنے دیں گے. شوگر اس کے اندر ایڈ کیے، اس کو بنائیں گے. پھر اس کے بعد ہم ورمیسیلی اس کے اندر ایڈ کریں، سیویاں ایڈ کریں گے، اور اس کو بنائیں. اس میں نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو ٹاپ گارنش میں اندر ایڈ کریں. اچھا، آپ نے شوگر پہلے ایڈ کر دیا ہے. میرا ایک سوال ہے، نہیں پہلے. اچھا، شوگر مجھے لگتا ہے کہ میٹھے میں ہم بعد میں نا ایڈ کریں گے، کیا پہلے تھوڑا سا ہم دودھ کو پکاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم چینی ایڈ کریں گے. چینی ایڈ کر دیں. اچھا، آپ چینی اس کے اندر ایڈ کیا، آپ چاہیں تو اس کو کنڈینس ملک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. کنڈینس ملک کے ساتھ بھی بہت مزیدار بنتا ہے. چلیں آپ کنٹینیو کریں. ہم ناظرین اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب، ابھی ہم شوگر کا ذکر کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے آپ اپنی ڈائٹ میں شوگر بالکل نہیں لیتے، مجھے ایسا لگتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بچ سکوں، اور جہاں پہ نہیں بچا جا سکتا وہاں پہ تو پھر مجبوری ہے، لیکن جہاں بچ سکتا ہوں نا وہاں پہ میں اسے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے بھٹی صاحب اتنے انرجیٹک رہتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی میں نے آپ کی انرجی ڈاؤن نہیں دیکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ خود کو سیاسی بیان نہیں دینا، آپ نے صحیح سے بتایا کہ کیا کرتے ہیں ایکٹیو رہنے کے لیے. کچھ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا ویسے ہی جو میرے پروگرام کی نوعیت ہے، چاہے میں جو اپنا جو فوڈ والی جو کاز ہے، مجھے کو دعائیں اتنی ملتی ہیں. اچھا. اور میں وہ سرور میں رہتا ہوں. اچھا. اور ہنستا مسکراتا رہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ یار دیکھو میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جتنا اللہ پاک نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے کہ کہیں پہ بھی چل جاؤں لوگ پیار کر رہے ہیں. تو جب آپ کو اتنا پیار اتنا اچھا مل رہا ہو تو ویسے ہی بندہ خوش رہتا ہے. اچھی بات ہے، اور یہ ایک آپ کی پازیٹیو انرجی کی ایک وجہ بن جاتی ہے. اچھا حافظ صاحب، ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. جادو اور نظر بد پر ہمیں بات کرنی ہے. تو جادو اور نظر بد کی حقیقت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جادو جو ہے نا، اصل میں عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سحر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے اوپر انیوژول ٹائپ کا اثر کرتی ہے، یعنی غیر معمولی قسم کا جو چیز اثر انداز ہوتی ہے. چونکہ انبیاء بھی دنیا میں ایسے افراد تھے کہ جو انسانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن اخلاق اتنا اچھا تھا کہ بعض اوقات وہ انسانوں سے وہ چیزیں بھی منوا لیتے تھے، یا جو ان کے اخلاق سے لوگ قائل ہو جاتے تھے کہ لوگ انہیں بھی جادوگر کہنا شروع کر دیتے تھے. تو جادو اصل میں چیز یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کسی انسان پر وہ اثر کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت پر، اس کے جسم پر، اس کے باقی معاملات پر کوئی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو عام طور پہ جادو کہا جاتا ہے. اور یہ جڑا ہوا ہے بالکل جنات کے ساتھ یا ایسی چیزوں کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ سارے کام کرتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جادو ہوں یا جنات ہوں، یہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اس کا حکم ہوتا ہے تو یہ نقصان دیتے ہیں. اگر اس کا حکم نہ ہو تو کوئی دوسرا جتنا مرضی کوشش کر لے کسی کو نقصان پہنچانے کی، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا نظر بد کا. نظر بد کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ، مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی جب وہ جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، غلہ لینے کے لیے قید سالی کی وجہ سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ،
کہ تم 11 بھائی ہو, تم سب نے ایک ہی دروازے سے انٹر نہیں ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی, یہ خاص ایک مقصد کے لیے تھی, لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنے ان بچوں کو بھی اس نقصان اور اس ضرر سے بچا نہیں سکتے تھے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر اس کے لیے مناسب سمجھی وہ لوگوں کو بتا دی, اور اپنے بچوں کو بتا دی. انہوں نے کیا بھی ایسی کہ وہ الگ طریقے سے الگ الگ دروازوں سے اسلامی تعلیمات میں, قرآن مجید میں, احادیث میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ حقیقت سے اس کا تعلق ہے. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں, اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور تمام تر چیزوں پر بھی گفتگو کریں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. سہیل صاحب, آج ہمارا ٹاپک جو ہے نظر بد جادو کی حقیقت, اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائنٹیفکلی بھی اگر آپ اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہیں. ابھی حافظ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی, اسلامی تعلیمات میں بے شمار حوالے ملتے ہیں, قرآن مجید میں اس کا حوالہ ہے, حدیث کی روشنی میں اس کا حوالہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے, کیا کمنٹ کریں گے سارے صورتحال پر؟ جادو پہ؟ جی, جادو اور نظر بد. جی خیر, جادو ایک پورا سسٹم ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے, سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. جی ہاں. تو سود ایک سسٹم ہوا نا, جو کہ اللہ اور اس کے رسول, اس کی تھوڑی تفصیل ہے, میرے کافی ساری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر کہ سود سسٹم کیسے ہے اور اللہ کا دین جو ہے وہ سسٹم کیسے ہے. اگر سود فائنینشیل سسٹم ہے جو کہ ہے, تو یہ کاروبار اللہ کے کسی سسٹم سے ٹکرا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے نا, اس میں دو نصوص ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا ہو, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور اللہ عز و جل خود اللہ سے جنگ کرنا کچھ اور ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو دین اسلام کا انسانی معاملہ آ جائے گا سارا. ٹھیک. جادو جو ہے نا, جس طرح سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, جادو جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہ والی طاقتوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے جو انسانی نہیں ہے, اور وہ والے سسٹم کو انووک کر کے اس کا حصہ بننے کی کوشش ہے جو اللہ عز و جل کے سسٹم کے خلاف, اسلام کے خلاف, یونیورسل بیلنسز کے خلاف ان غیبی طاقتوں کو مطلب اس کی پوجا کی گئی ہے کہ ہم آپ کو سر سجود ہیں, ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں, ہم آقا جی ساڑی ہیلپ کروا دیں. ٹھیک ہے. ایک طرف اللہ عز و جل کا اگینسٹ اللہ ول کوئی بھی عمل کرے, نہیں اللہ عز ول نہیں. یہ بات تو آپ نے اس سے تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ لوگوں کو. اچھا, اللہ عز و جل کی ہستی کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے ہیں. جادو یہ ہوتا ہے, اگینسٹ اللہ عز ول نہیں. آپ بہت انٹیریئر سسٹم کی بات کریں, میں ذرا بیرونی آئیں ذرا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی منسٹری ہے جس کو میں اس میں دوبارہ آتے ہیں. ابھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے, عروج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رمضان مبارک آپ سب کو. آپ کو بھی رمضان مبارک. عروج کیا سوال کریں گی؟ جی میں ساحل الدین صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی بتائیے. السلام علیکم سر, رمضان مبارک. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ کے ڈسکشن میں آپ سے کسی نے سوال کیا تھا جس پہ آپ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر آپ کے صرف استاد کے انتظار میں مت بیٹھیں, کسی اچھے مفسر کی آپ تفسیر پڑھیں اور قرآن کو خود پڑھنے کی کوشش کریں. تو آپ کی وجہ سے میں نے تفسیر پڑھنی شروع کی, جس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں میں. بس یہ یاد رکھنا, سوال میں آپ کو لیتا ہوں, جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ, وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت ہے. تو اب میری وجہ سے نہیں تفسیر پڑھیں گی, اللہ عز و جل نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا, یہ بھی اللہ پہ لوٹائیں واپس. اچھا عروج سوال ہے تو بتائیے, کوئی سوال ہے تو بتائیے, کیونکہ باقی کالرز بھی سوال ہے, میں نے کاٹ دیا ان کو. جی سوال میرا یہ ہے سر کہ میں آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتی ہوں, اور آپ کا جو ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا طریقہ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ آپ کوئی ملمہ چڑھا کے بات نہیں کرتے. لیکن سر آپ کو اتنا متنازع کیوں سمجھا جاتا ہے آپ کے بیانات؟ آپ کو لوگ کیوں نہیں جنرلی مطلب سمجھتے کہ آپ دین کی اچھی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور آپ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سب جگہ جا کے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں لوگ اتنا متنازع سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کنٹروورشل کیوں ہو جاتے ہیں, مجھے جو ان کا سوال سمجھنا ہے. دیکھیں, کنویں سے باہر جو جائے گا, کنویں میں جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, ہر اینٹ کا اپنا ٹھیکیدار ہوتا ہے, ان کو اس پہ غصہ آنا ہی آنا ہے. سو آپ دیکھیں گے میرے لبرل کے ساتھ مسائل ہیں, ایکچولی سب سے بڑے مسائل لبرل کے ساتھ ہیں. پھر میرے اس فرقہ واریت کے ساتھ مسائل ہو گئے ہیں, جو میں جیسے ہی باہر کھینچتا ہوں مسلمانوں کو, بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے ڈائریکٹ جڑ جاؤ جا کے.
کوئی بیچ میں نہ آئے, اللہ عز و جل سے ڈائریکٹ جڑ جاؤ. میں نے عربی کا اسکول کھولا تھا کہ کوئی مترجم کی ضرورت نہ پڑے مسلمان کو, اللہ سے ہم کلام ہو جائے وہ, ٹھیک ہے, عربی سیکھے گا. میرا جو اسکول ہے نا اس میں سب سے بڑی فیکلٹی عربی کی ہے. 140 ملکوں سے ماشاءاللہ اب اسٹوڈنٹس عربی سیکھ رہے ہیں. اب ہم ڈائریکٹ قرات کی طرف جا رہے ہیں. www.sourcecode.academy جائیں اور دیکھیں مسلمان فوج کیسے تیار کرتے ہیں. آپ یہ کیا کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ کسی کو بھی چیلنج نہیں کر رہے. نہ میں کچھ شیعہ ہوں, نہ میں سنی ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ دیوبندی بریلوی. میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو آنے دیں, کوئی بات نہیں. کال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. میرا یہ دعویٰ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر انسان کو بذات خود جو ہے متنازع کیوں ہوتا ہے انسان؟ متنازع ہوتا ہے جب وہ اس فلیگ کے انڈر نہیں کھڑا ہو رہا تھا جو انسانوں نے پہلے سے لگائے تھے. تو میں کسی فلیگ کے انڈر نہیں آ سکتا بیٹا. ہم صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی تیسرا بندہ نہیں بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, کبھی آپ نے ذاتی زندگی میں کبھی محسوس ہے, جیسے ہمیں اکثر فیل ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے, ابھی بہت اچھے تھے, بالکل سب کچھ اچھا چل رہا تھا, کسی سے ذکر کیا کسی کام کا تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید نظر لگ گئی ہے ہمیں, کوئی نیگیٹو انرجی نہیں افیکٹ کرتی ہے, کبھی فیل ہوا ایسا؟ اچھا نہیں, لوگوں کے ساتھ تو ایسا میں نے لوگوں سے تو سنا ہے, لیکن میرا تھوڑا ایمان فرق ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ بھی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ کو نظر لگانی ہے, آپ کا کوئی برا چاہنا ہے یا کوئی ایسا کرنا بھی ہے نا, تو وہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. وہ بات اوپر جانی ہے, اوپر سے فیصلہ ہوگا تو میرے خلاف ہوگا. اگر وہ چاہے جو مرضی سوچتے رہے تو وہ کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نہیں. بے شک ایسے, ٹھیک, تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں. تو اگر ادھر سے آپ کے لیے خیر ہے, کہہ رہے ہیں آپ کو نظر بھی نہیں لگتی, ہاں تو پھر کیوں لگنی ہے اگر اس کی مہربانی ہے تو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب, بنظر بد ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, ہے تو برحق, کچھ لوگوں کو نہیں فیل ہوتا کہ نہیں لگتی, لیکن ہے تو برحق, احادیث میں حوالہ ملتا ہے. اس کے جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہے؟ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں بچوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہوتی ہیں, یہ عمل جو ہے کس حد تک درست ہے, اس کی کیا افادیت ہے, اور یہ اس بارے میں بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے نظر بد کا ذکر کیا ہے, بنیادی طور پہ سمٹمز اس کے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت, اس کے صحت, اس کے جتنی بھی لائف ہے اس کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے آپ نے وہ شروع میں ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیگ تک پہنچا دیتا ہے, ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتے تھے کہ ایک بندے نے نظر لگائی اڑتے ہوئے چیل کو, تو وہ مر کے نیچے گر پڑا. تو اس طرح سے انسانوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی شخصیت اپنے بچوں کو جب ایک بات کی وصیت کر رہی ہے کہ آپ جب جائیں تو ایک دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے داخل ہوں, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ, اور حدیث شریف بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق, نظر جو ہے وہ بالکل برحق ہے, اور اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی صحت پر, اس کی ساری چیزوں پر. صحت کے علاوہ بھی مطلب اس کے رزق پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے. پھر اس سے بچنے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں. احادیث مبارکہ میں مختلف ایسے واقعات ہیں کہ کسی صحابی کو نظر لگی ہے. ایک صحابی سہل بن حنیف ان کا نام ہے, ان کی کسی نے ان کی صحت کی تعریف کر دی. اچھا, تو وہ اتنے کمزور ہو گئے اور لاغر ہو گئے کہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل جسمانی ان کی طاقت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کو مارنے ہی والے تھے. پھر آپ نے اس کا ایک اپنے طریقے سے اس کا علاج بھی فرمایا, پھر وہ دوبارہ صحت بھی ان کی بحال ہو گئی, وہ اپنے طریقے سے دوبارہ جینے بھی لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں نظر لگی ہے, نظر لگنے کے بعد آپ نے اس معین یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کا آپ نے علاج بھی کیا ہے, اور جو عائن تھا, عربی میں اس کو عائن کہتے ہیں جو نظر لگاتا ہے, اس کو بھی آپ نے بلا کے اس کا جو اس کو بھی انوالو کیا اس کے اندر اس علاج. ابھی ناظرین کالر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبداللہ, کیا سوال کریں گے؟ جی میرا ساحل الدین صاحب کا سوال ہے. جی. اچھا سر, میرا نام عبداللہ اور میری عمر 24 سال ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میں نے آپ کی کافی بات چیت سنی ہے, وہ دیکھے ہیں, تو آپ جو کہتے ہیں علماء کو کہ علماء کے اوپر ساری بات چیت آتی ہے کہ علماء اپنا رول صحیح نہیں نبھا رہے, تو میری عمر 24 سال ہے اور میں نے قرآن بھی پڑھا, میں نے کسی سے نہیں پڑھا, مطلب
جو میرے تھے ان سے پڑھا ہے میں نے, ترجمہ میں نے خود پڑھا, تفسیر میں نے مودودی کی پڑھی ہے. عبداللہ سوال ذرا مختصر اپنا کیجیے, ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور دوسرے کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, ذرا مختصر کیجیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری طرح مطلب اور جو نوجوان نسل ہے وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ سر جو کہتے ہیں علماء کو, ان کو صحیح ہے, ان کا رول ہے, لیکن ہم باقی دوسرے لوگ بھی تو کر سکتے ہیں. یہ تو بیٹا کیوں نہیں کر سکتے آپ بھی عالم بنے. عالم بننے میں کوئی آپ کو روک ٹوک کیوں ہے؟ آپ نے بائی چوائس عالم بننا ہے. آپ نے خود کانشیسنس کے اندر قرآن کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو, ان تمام معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جس طریقے سے فزکس میں آپ اپنی, میتھمیٹکس میں یا بزنس میں یا پالیٹکس میں آپ اتنی محنت کریں گے, اس سے زیادہ محنت درکار ہے آپ کو قرآن میں. قرآن آپ کو پالیٹکس کی طرف پوش کرے گا. بس میرا یہی شکایت ہے علماء سے کہ قرآن پالیٹکس کے لیے پوش کر رہا تھا, وہ نہیں جا رہے تھے. قرآن طاقت کی طرف پوش کرے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, قرآن کہہ رہا ہے نا, جس طرح فجر کی نماز فرض ہے, طاقت میں آنا فرض ہے بیٹا. تو یہ آپ کو کون روک رہا ہے, ذرا مجھے بھی بتائیں. ٹھیک ہے ساحل صاحب, بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں نا تو پھر اس پہ مزید بات کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. کے بعد کون بچے؟ تو ویلکم بیک جی. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے. کچن کا حال بھی ہمیں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک جو کہ کراچی میں موجود ہے, یہ آپ کے لیے 50 ممبرشپس جو ہے وہ فری لے کر آ رہا ہے, اور اس کے تھرو ہم ایک کمپٹیشن بھی ہیلڈ کرا رہے ہیں اپنے ٹرانسمیشن میں. ہوگا یہ کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے سوال کرتے ہیں, اور اس کا درست جواب اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو قرآن اندازی کے تحت اس کی مفت ممبرشپ ملے گی. آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کر کے, اور پھر قرآن اندازی کے تحت آپ کو اس کی فری ممبرشپ دی جائے گی. اچھا ناظرین, اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل صاحب پہلے تو اپنی جواب مکمل کیجئے, وہ جو سوال تھا بچے کا, کہ اسکالرز کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا وہ اپنے کام ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسکالر بننا چاہتا ہوں. وہ یہ تو چلیں, وہ تو ایک لمبی بحث ہے کہ میری کیا رائے ہے, مگر یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ طاقت میں آئے. اچھا, یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان طاقت میں آئیں. قرآن حکمرانوں کی کتاب ہے. مسلمان کمپیٹنس میں آئیں گے تو طاقت میں آئیں گے. اللہ نے اپنی سنت بتا دی ہوئی ہے کہ آپ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک ہم خود کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے آپ کو مفت میں فرشتے نہیں آنے. ایسے نہیں, کوئی نیپوٹزم نہیں ہے اسلام میں کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا تو ہم مسلمان ہو گئے. ایسے نہیں ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ بھائی کام کرنا پڑے گا. اگر کہتے ہو ایمان لے کے آئے ہو تو پھر لے کے آ کے دکھاؤ پھر کیسے لے کے آئے ہو. یہ اسلام واحد دین ہے جو اپنے ہی فالوور کو کہتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم اپنی مدد خود کرنا شروع نہیں کرو گے. تو یہ طاقت میں آئے بغیر تو نہیں ہوگی, بہت ضروری ہے. اچھا, عائشہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک. عائشہ کیا سوال کریں گی؟ جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال ہے کہ سر آپ کون سی سورہ ریکمینڈ کریں گے کہ میں تفسیر اس کی پڑھوں؟ قرآن پاک کی رمضان میں سب سے پہلے اس کی تفسیر پڑھوں. میرے پاس مولانا اصلاحی کی تفسیر ہے, آپ نے ایک ویڈیو میں ریکمینڈ کی تھی, اور ایک اور تفسیر بتا دیں. میں نے تو آج تک اصلاحی صاحب کی تفسیر نہیں ریکمینڈ کی, میں نے مودودی صاحب کی ریکمینڈ کی ہوگی. پڑھیں آپ اصلاحی صاحب کی پڑھیں, امین احسن اصلاحی صاحب کو ضرور ہر ایک کو پڑھیں. بس تفسیر ایسے پڑھتے ہیں, بس کا فارمولہ یاد رکھیے گا کہ ایک آپ کے وقت کے عالم ہوں جو آپ کے ٹائم کے پرابلمس کو سمجھتے ہوئے ان کے پچھلے 10-20 سے. اس لیے میں مودودی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ معارف القرآن سے شروع کر دیں, دونوں آپ کے ٹائم کی ہیں. ایک آپ کے ٹائم کی نہ ہو اور آپ ہی کے خطے کی ہو, اور ایک عرب کی کلاسیکل تفسیر آپ نے پکڑنی ہے. تو اس لیے ابن کثیر پکڑ لیں آپ. ان تینوں کو ایک ایک رکوع کر کے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے علماء کی جو نظر ہے وہ ایک ہی مسئلے کو کس الگ الگ زاویے سے دیکھتی ہے, اور آپ تفسیر کو اللہ کا کلام نہ سمجھ لیں. یہ سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک وقت میں 3 تفسیریں پکڑتے ہیں تو آپ کا ذہن انسانی کلام کو انسانی سطح پہ رکھتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس اوپر لے کے جاتا ہے. ورنہ آپ ایک ہی تفسیر کے متکلف ہو گئے ہیں اور اسی کے اوپر رہ کے, تو آپ کا ذہن سب کانشیسلی قرآن کے پیڈسٹل کے اندر اس بندے کے رائے کو اللہ کی بات سمجھنا شروع کر دے گا. یہ فطرہ ہے ہماری. سو جب تک آپ پیرلل میں 3 تفسیریں 3 علماء کی نہیں پکڑیں گے تب تک آپ کا دماغ تفسیر کو اپنی جگہ پہ
اور قرآن کو اپنی جگہ پر نہیں رکھے گا. اچھا سو یہ بیسکس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کی بھی اس میں کہہ رہے ہیں دور حاضر میں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو بھی گائیڈ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2-3 باتیں میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. ساحل صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں. جی جی. ایک تو انہوں نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں، آپ نے لکھا کہ مسلمان لکھیں. انہوں نے کہا کہ سائیکولوجیکلی مسلمان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے مختلف قوم قبیلے ذاتیں بنائی ہیں. کس لیے بنائی ہیں؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے. جی ہاں. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے مفتی کے طور پہ، حافظ کے طور پہ، پروفیسر کے طور پہ، جو بھی اس کا مطلب ڈاکٹر کہہ لیں، جو بھی ڈیزگنیشن ہو گیا، جو بھی ڈیزگنیشن ہے، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے بالا تری دکھاتا ہے یا وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوتا ہوں. یہ پتہ نہیں کون سی سائیکالوجی میں انہوں نے یہ بات پڑھی ہے کہ انسان کا جو ڈیزگنیشن ہے یا جو اس کا تعارف ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے سائیکولوجیکلی ایک سپیریئر ہونے کا وہ شاید ایک اس کو شبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ڈسٹنکشن کے لیے ہے. قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے یہ انٹروڈکشن کے لیے ہے. کوئی بھی قوم قبیلے بھی اسی لیے ہوتے ہیں. لوگ اس میں بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا بتاتے تھے. کوئی اپنے آپ کو عرب کہہ کے بڑا بتاتا ہے، کوئی عجمی کہہ کے بڑا بتاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیزگنیشن بنائے ہیں انسانوں کے اندر، یہ امتیاز صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات انہوں نے ذکر کی کہ میں جی کسی اس میں نہیں ہوں، کسی خاص فرقے کے ساتھ یا فلاں کے ساتھ. یہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. ان کے پیچھے 14 صدیوں کی ایک پوری علمی روایت ہے اور ہر ایک اپنی اس علمی روایت کو لے کر کھڑا ہے. اس کے اصول ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ایک صوفی کونسل بنائی گئی تھی جس کے چیئرمین سربراہ بنائے گئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب. اس کے سرپرست تھے مشرف صاحب خود. اور وہ صوفیزم انہوں نے متعارف کروانے کی کوشش کی جس کا ہمارے ماضی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری پوری صوفی روایت سے کوئی تعلق نہیں. شاید یہ بھی اسی طرح کا کوئی نالج ٹائپ ایک چیز متعارف کروانا چاہ رہے ہیں. ٹاپک کی طرف آ جو ماضی سے دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا کلیئر کرتے جائیں. رینڈ کارپوریشن امریکہ کی، اس نے دنیا میں ایک ایجنڈا بنایا. اچھا. اس ایجنڈے کے تحت آج یہ حدیث شریف میں بھی ایک آتی ہے بات کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس امت کے بعد والے لوگ پچھلوں پہ لعن طعن کریں گے. وہ کہیں گے وہ برے لوگ تھے، لعن آخر هذه الامة اولها. اب بھی یہ روایت پڑ گئی ہے. جو نیا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں یہ ہیں، ہمارے ایک انجینئر صاحب ہیں اللہ انہیں بخشے. بہت سارے اس طرح کی روایات موجود ہیں. تو یہ سب کچھ اس رینڈ کارپوریشن کے ایجنڈے کے تحت ٹھیک ہے. آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے حافظ صاحب؟ جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک علماء کا سرکل ہے، صرف اس کے بارے میں آپ یہ اس لیے اس طرح کا وہ بناتے ہیں ماحول جس کے نتیجے میں آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ جتنے فرقوں کو آپ برا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ ایک خود نیا فرقہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ساحل صاحب کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ پھر ہمارے پاس کالر ہے. ایسی آپ نے جو بات کی اس کے پیچھے جو سائنس جو ہے نا سائیکالوجی کی، وہ آپ کو بالکل آپ اس سے نابلد ہیں. اس بارے میں سر میں نے تو آپ کی بات نہیں کاٹی سر، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی سر. جی مکمل کریں ساحل صاحب. کون سی سائیکالوجی پڑھی آپ نے جو اگلے کو بات نہیں کرنے دیں گے؟ اچھا حافظ صاحب اب بات مکمل کریے. ساحل صاحب پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی سو اللہ عز و جل نے قبیلے کے تعارف کے لیے سورہ حجرات میں تعارف کا بتایا. ڈاکٹر قبیلہ نہیں ہوتا، انجینئر قبیلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو ہاریزونٹل ڈسٹنکشن اور ورٹیکل ڈسٹنکشن میں فرق کرنا بیسک سائیکالوجی 101 ہے. بندہ اگر کہتا ہے نا کہ میرا نام ڈاکٹر ساحل ندیم ہے تو وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کتابوں کے اندر ایک فلاں دسترس حاصل کر لی. ٹھیک ہے، وہ ایک روب کی نشانی ہوتی ہے. وہ اس کی نیت بے شک نہ ہو، اس ٹائٹل میں روب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو خطاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو عرض نہیں کہتے، خطاب کہتے. ٹھیک ہے. سو جب ایک بندہ یہ اپنے نام کے آگے یہ رکھ لے کہ میرا نام حاجی امجد ہے تو وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں بہت عاجز آدمی ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے حج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام آئی ڈی کارڈ پہ امجد ہے مگر اس نے ٹائٹل چینج کر کے حاجی صاحب لکھوا دیا، حاجی امجد. تو وہ ریاکار ہے. وہ اسلام کی بیسس ہے، اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اسلام کی بیسس میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ اللہ عز و جل نے بتا دیا ہے کہ تعارف تمہارے قبیلوں کی نشانی میں سے ہے. بس
تو قبیلہ جو بھی قبیلہ, میں نقوی ہوں, میرا قبیلہ ہے نقوی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا یہ تعارف ہے. مگر اگر میں جتانا شروع کر دوں کہ بھائی آپ تم سے نیچے ہو, میں نقوی ہوں, تم امتی ہو, ہم نبی کے خاندان میں سے, تو یہ کبر میں آئے گا. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نقوی ہوں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں. اچھا ٹھیک, سمجھ اب سن. ٹھیک ہے. دوسرا مدعا, جو 1400 سال سے آپ نے روایت بتائی ہے سر, دیوبند 1400 سال سے دیوبند ہندوستان کا حصہ ہے سر. دیوبند مکہ مدینہ کا حصہ نہیں ہے. 1400 سال کو دیوبند میں تو نہ لے کے جائیں. 1400 سال سر آپ دیوبند کے ہیں سر, آپ 1400 سر آپ کو میں نے سر جی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی آپ میری بات پوری ہو گئی سر. میری بات پوری نہیں ہوئی سر. آپ بات پوری کریں. میں سے ایک پوائنٹ آپ کا لے لوں گی. آپ ضرور لیجیے گا. بریلی ہو یا دیوبند ہو, 1400 سال پہلے یہ ہندو شہر تھے, یہ مسلمان شہر نہیں تھے. 1400 سال پہلے ادھر اسلام ہی نہیں آیا تھا, یاد رکھیے گا. 700 سال پہلے بھی ادھر اسلام نہیں آیا تھا. یہ بہت احتیاط سے سمجھے. اپنے آپ کو 1400 سال کی لڑی میں دیوبندی یا بریلوی مت ڈالیں. رہی بات علماء کی جو چین ہے, میں نے کب کہا ہے کہ پرانے بندے نعوذ باللہ غلط ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ 1400 سال پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جڑ جاؤ. بیچ والے بندوں سے جڑنے کی رسک لینے کی بجائے, ایک طرف فرقہ والے سارے بولتے ہیں ہمارا فرقہ ہمارے پوری ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور ساتھ آیت بھی سناتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا. بھائی ہاں تو آپ اللہ کی کتاب مان لیں گے فرقہ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر آپ مان لیں کہ فرقے ہونے چاہیے اور ہمارا احسن ترین فرقہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. تیسری چیز جو میں ختم کر دوں اس بات کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے اوپر خود تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا. مفتی صاحب کو حدیث پتہ ہوگی, مستند ترین حدیث ہے, نہ کوئی شیعہ حدیث ہے نہ سنی حدیث ہے, متواتر. تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر ایسے بیڈ روم کی دیوار پہ لگانی چاہیے حدیث. جب صبح اٹھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک حق پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا, تمام مسلمانوں نے اس وقت کہا, حج پہ آئے ہوئے سارے, یا رسول اللہ نام آپ نے حق پہنچا دیا. اوپر دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ گواہ رہی کہ میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا. اب آگے تم لوگ, میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہا ہوں, اور کوشش کیجیے گا اس حدیث کو اسکرین پہ لگا دیجیے گا تاکہ کیمرے میں بچہ سیکھ لے. یہ متواتر ترین حدیث ہے, غور سے سنیے گا, اس کا مطلب بھی بتائیے گا مسلمانوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ نکل جاؤ اور پہنچاؤ اس پیغام کو دنیا کے ہر خطے تک. آنے والی نسلیں جو ان لوگوں تک تم پیغام پہنچاؤ گے, ان کی آگے آنے والی نسلیں میرا پیغام تم سے بھی بہتر سمجھ لیں گی. اب وہ جہاں جہاں پہنچیں گے, جدھر جدھر ان کی اگلی نسلیں آئیں گی, وہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ان لوگوں سے بہتر کیسے سمجھ لیں گے؟ یہ میری رائے تو نہیں ہے, ایگزیکٹ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سو جتنا بھی علم اللہ عز و جل نے دنیا میں, سورہ فاتر کی آیتیں پڑھیں سر, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عالموں کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے. ابھی سے مت روکیے گا, ایسے نہیں بولیں. اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ کائنات پہ غور کرنے والے, میوہ پھٹتا کیسے ہے, آسمان برستا کیسے ہے, یہ وادیاں سفید ہیں, بیٹا بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. خیر ہے, دو اشتہار رمضان کے لیے آئے ہیں, آپ کو پکوان کے تھوڑی آئے ہیں. مختصر کر لیں. تو کہانی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس کو عالم کہتا ہے, اس کے اوپر عالم کی نشانی اللہ بتا دیتا ہے. میں وہی نشانی مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا قرآن پکڑو, میتھمیٹکس کے اندر انٹر ہو جاؤ, قرآن پکڑو اور فزکس کے اندر انٹر ہو جاؤ, قرآن پکڑو پالیٹکس میں انٹر ہو جاؤ. ایک عالم بتا دے پالیٹکس میں, ایک عالم بتا دے میتھمیٹکس میں, ایک عالم بتا دے فزکس میں. اور میں تو کہہ رہا ہوں عالم آئے, قرآن کے علاوہ تو حل ہی کہیں نہیں ہے. مگر قرآن والوں کو ہی مسئلہ ہو رہا تھا میرے سے, وہ بچی صحیح کہہ رہی تھی, آپ سے کیوں متنازع ہوتا ہے؟ میں ایک تو پاور دے رہا ہوں آپ کو, آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پاور چاہیے, ہمیں تجھ جیسے بندے سے نہیں, ہمارے اپنی سند سے پاور نہیں ملی, تو کون دے گا؟ ہم تو پہلے لاچار اور درویش ہیں, ہم درویش ہی ٹھیک ہیں. اللہ نے کہا درویش ہی نہیں بیٹا, وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. بس اتنی سی بات ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں آرام سے بیٹھا ہوں, پازیٹیو بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات تو کمل ہو گئی. نوٹ کیا آتے ہیں میرے پاس, میں نہیں جاتا ہوں. اب بریک سے واپس آتے ہیں نا, تو پھر حافظ صاحب آپ کی میں رائے جانوں گی اس پہ کیا ہے, پھر اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. کچن میں نیاب کی تیاریاں بھی ہیں, وہ بھی ابھی زور و شور سے جاری. نیاب ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ کے پاس آتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے تیاریاں اپنی کہاں تک مکمل کر لی ہیں. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بڑے ہی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے. حافظ صاحب آپ اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہے تھے, اب مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ساحل صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, ایک ایک پوائنٹ ان کا اس وہ ہے کہ اس پر بات کی جائے. پہلے انہوں نے بات کی وہی
آئیڈینٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ خود آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے آج کے اس دور میں, ایک بندے کو اپنا انٹروڈکشن کیسے کروانا چاہیے. اب انہوں نے اس کو جوڑ دیا ہے سائیکالوجی کے ساتھ. تو انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جس بھی تعارف کو اگر آپ ایون دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوئے بھی اگر یہ اس طرح کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, قومیت کے حوالے سے بھی, نام و نسب کے حوالے سے, پروفیشن کے حوالے سے, ساری چیزوں کے حوالے سے, تو وہ بھی اسی طرح کا پروفیشن کے حوالے سے بھی اس کا بھی وہی امپیکٹ ہے جو قوم, قبیلے اور ان چیزوں کے حوالے سے پڑتا ہے. پتہ نہیں کون سی سائیکالوجی اس کو الگ الگ کرتی ہے, مجھے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. میرا خیال ہے یہ ابھی وضاحت کر رہے تھے لیکن میں پھر بھی نہیں سمجھ سکا. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جی دیوبند تو کوئی 1400 سال پرانا نہیں ہے. دیوبند ہو, بریلی ہو, جتنے بھی ضلع ہیں, جتنے بھی شہر ہیں دنیا میں, یہ آپ کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ یہ صرف آپ کے عنوانات ہیں. اس کے پیچھے پورا آپ آج ایک یونیورسٹی بنتی ہے فزکس کی, کیمسٹری کی, اور آپ یہ کہیں کہ یہ علم یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, یہ اس پورے ڈسپلن کی توہین ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ پوری 1400 سالہ علمی روایت ہے, اور ہمارے ہاں ہماری پوری تاریخ میں اس کا پورا ایک قصہ ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں, اس اختلاف کے نتیجے میں مختلف قسم کی جو آراء پیدا ہوتی ہیں ان کو معاشرے میں ابزارب کیسے کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور اس حوالے سے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اپنے حدود کے اندر رکھنا کیسے ہے. ان ساری چیزوں کے حوالے سے پورا ایک پیراڈائم ہے ہمارا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہماری روایت کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی پوری بادشاہت میں آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہوں, باقی سب کے اوپر بین لگا دیتا ہوں کہ وہ کسی اور اسکول آف تھاٹ کی پیروی نہیں کریں گے. تو خود امام مالک نے کہا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو یہ جتنے مکاتب فکر پیدا ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ کوئی فرقے نہیں ہیں, نہ اس کی بنیاد پر اس معاشرے میں اور یہاں کوئی فرقہ واریت ہے. یہ صرف اور صرف مذہب کو یا ایک نوجوان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے ایک نیریٹو بنایا گیا ہے کہ جناب یہاں فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت تو وہ تھی جو مغرب میں تھی, فرقہ واریت تو یورپ میں ہوتی تھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان. جہاں ایک آدمی میں یہ فرقہ واریت کیا ہے, یہ اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کا علمی اختلاف ہے. اس علمی اختلاف کی بنیاد پر آپ اس کو اس طرح کا عنوان دیں اور پھر اس کی بنیاد پہ اپنا چورن بیچنے کی کوشش کریں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسکول آف تھاٹس ڈیفرنٹ ہے, فرقہ واریت نہیں ہے. یہ اسکول آف تھاٹس ہیں, ہر ایک کو اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق عمل کرنے کا, رہنے کا بالکل اختیار ہے. وہ اپنے طریقے سے, اور پھر ان میں بھی بہت سارے 90% سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جن میں ان کے درمیان آپس میں اتفاق رائے کوئی 10 سے بھی کم پرسنٹیج بنے گی, بلکہ میں کچھ زیادہ ہی کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ڈفرینس پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ اس 90% کو بھول جاتے ہیں, آپ ایکسپلائٹ کرنے لگتے ہیں اختلاف کو, اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ داڑھی کو, ٹوپی کو, مولوی کو, علماء کو, ان ساری چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ غلط آپ کا پوائنٹ آ گیا. السلام علیکم, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں. جی, کیا سوال کریں گی؟ میرا سر ساحل سے کوشچن ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اتنا قریب ہونا چاہیے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے پکڑ دے, اور سر ساحل نے کہا تھا کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں, آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹارشن ہے, پھر ہم آپ کو صحیح طریقے سے سن پائیں گے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی, اب بولیے. میرا سر ساحل سے کوشچن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کریج پڑھایا نہیں جا سکتا, سکھایا جاتا ہے. تو ایز این انڈیویجول اگر کسی کو معلوم ہے میرے اندر اتنا کریج نہیں ہے تو خود کو کیسے ٹرین کرے برائی کو ہاتھ سے روکنے کے لیے؟ صحیح ہے. جی, آپ بات جاری رکھیے سر. آپ مکمل کریں, آپ سے سوال. ساحل صاحب آپ نام لے کے انہوں نے اسپیشلی کہا کہ ساحل سر سے سوال. نہیں, سوال آگے میں بیٹا, بات یہ ہے کریج جو ہے نا, جرت, بیسک اصول سمجھ لیں. آپ نے اسلام سکھا دیا, اسلام سمجھا دیا, اور اسلام کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں نے بتا دیا. حسین علیہ السلام نے کہا کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں ہے جس کو
बचपन में ही मगाजी के ऊपर ट्रेन नहीं कर दिया जाता। मगाजी पे ट्रेन कैसे करते हैं? आपको एहतियात से, इत्मीनान से और दिल थाम के सुनने की ज़रूरत है। आप अपने आप को उस रिस्क में इमोशनली और मेंटली एंड देन फिज़िकली, ये 3 लेवल्स हैं, इमोशनली, मेंटली एंड देन फिज़िकली। ये ताले आपने खुद लगा दिए हुए हैं कि मैं रिस्क में ना डालूं अपने आप को। आपके अगर बच्चे हैं तो आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तानी माँ से ज़्यादा डरपोक औरत इस वक्त दुनिया में शायद ना हो, क्योंकि बच्चे उसके स्कूल में जाते हैं तो 6-6 बॉडीगार्ड साथ जाने चाहिए, ड्राइवर साथ जाएगा। इस रिस्क को तोड़ने के लिए पहले इमोशनल, फिर मेंटल। मेंटल का मतलब IQ, ठीक है, रैशनैलिटी को मेंटल कहते हैं, और इमोशनल का मतलब होता है जिसमें आपका फियर का फैक्टर और आपका फैसिनेशन का फैक्टर आपने पकड़ा हाथ में। अभी अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ तो है। आने में कॉलर की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। पिछली मुख्तसर कॉल कर लें, चले मुख्तसर कर लें। बात यह है कि आप जब तक पानी में डुबकी नहीं देंगे अपने बच्चे को, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी होनी है, ना 1 मिनट आप ऐड कर सकती हैं, ना 1 सेकंड आप कम कर सकती हैं। तो रिस्क लेना, और स्पेशली पाकिस्तानी लड़कों से, अपने बेटों से आप वो काम करवाएं कि जिनसे उनको हवा लगे, ज़रा घोंसले से बाहर फेंकें, तब वरना पर नहीं खोलेंगे वो। ठीक है, अच्छा। ये आपके दिल पे पत्थर हैं, ये उनके पर नहीं कटे हुए हैं। अच्छा, आयशा इकबाल साहिबा लाहौर से हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या सवाल करेंगी? जी, मैंने सर की टाइटल वाली बात पे कुछ कमेंट करना है। पहले जो उन्होंने साइकोलॉजी की बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है सर। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने जब ट्रैफिक में मुझे लगता है मेरा चालान होने लगा है तो मैं अपना PMDC का कार्ड निकाल के उसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ एज अ डॉक्टर। अच्छा। और वो मेरा चालान छोड़ देते हैं सर। और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जी, मुझे आप बात पूरी कर लीजिए। आपका कोई सवाल है तो बताइए, आपका सजेशन में। जी, सवाल सर मैंने पहले भी कॉल की थी। सर आपने सूरा नहीं बताई मुझे, कौन सी तफसीर पढ़नी है। मैंने तफसीर में सूरा शो में दूसरा कॉल। बेटा आप इब्ने कसीर और मारफुल कुरान पढ़ें, मौलाना मोहम्मद शफी की, और फी ज़लाल कुरान, ये 3। एक मैंने लोकल कर दिया आपको, एक मैंने अरब कर दिया और आपके टाइम का, और एक मैंने क्लासिकल टाइम का इब्ने कसीर कर दिया। ये 3 है, मारफुल कुरान, फी ज़लाल कुरान और इब्ने कसीर। बस ये 3 का कॉम्बिनेशन लेके चलें आप, ठीक है। अच्छा। दूसरी बात जो आपने की थी वो बहुत ज़रूरी है। मैं किसी मुफ्ती साहब को फ़िक्र के अंदर, मसाइल के अंदर कभी इंटरवेंशन नहीं करता, क्योंकि उसने टाइम लगाया होता है, उसको पता होता है कि ये तकनीकी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, कोरिलेटिव इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ओवरलैपिंग इशू क्या हो सकते हैं। ये तीनों लेयर्स हैं। इसी तरीके से मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर जब नफ्सियात की बात होती है, आपने कोई किताब पढ़ ली हो तो आप ये मत सोचें। मैं अपने आप को साइकोलॉजी का मुफ्ती इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं इस टाइटल के खिलाफ हूँ, मगर मैं खाली इतनी बात बता रहा हूँ कि इंसान की नफ्सियात है कि अपने नाम के अलावा कोई और टाइटल दुनिया को बताए। यह नफ्सियात उसकी पस्त हैं, वरना वो बताता ही ना। अब उसने बताना है तो वो टाइटल बताए, वो कबीले का। अगर मैं कबीले का टाइटल बताऊँ तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वरना मैं बाहर में बताता होता हूँ। पाकिस्तान में मैं बताऊँ मैं नकवी हूँ तो, और आप लोग बाजवा हैं, गुज्जर हैं, आराई हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम 1400 साल से मुसलमान हैं और तुम लोग पहले हिंदू थे, तुम लोग एकदम मुसलमान के ऊपर से आ रहे हो मेरे। ये वाला मामला ना हो, इसलिए मैं कभी भी नहीं बताता कि मैं नकवी हूँ। मैं दीन की बात करता हूँ, सिर्फ मुसलमान। अब आखिरी बात, अली बिन अबी तालिब से बड़ा कोई मुफ्ती दुनिया में गुजर सका है? अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई मुफ्ती आ सका है? उमर खत्ताब से बड़ा मुफ्ती है? एक जगह बताएं एक किताब में कि मुफ्ती अली बिन अबी तालिब लिखा हो, मुफ्ती अब्दुल्ला बिन मसूद लिखा हो। ये पाकिस्तान इंडिया की लोकल बीमारी है सर। ये लोकल इंसानों ने खुद अपने आप को खुश करने के लिए कर दिया कि मेरा नाम मुफ्ती हो गया, मेरा नाम हाजी हो गया, मेरा नाम डॉक्टर हो गया। मेरे से बड़ा कौन है? डॉक्टर इसरार का स्टूडेंट। मैं उनके स्टूडेंट से कहता हूँ डॉक्टर इसरार का नाम इसरार अहमद है, उनको डॉक्टर डॉक्टर बोलते रहते हो आप, वो एक कजी है, खत्म करो। बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नायक का नाम जाकिर नायक है, डॉक्टर जाकिर नायक नहीं है। ये टाइटल इस्लाम के खिलाफ है, ये आपके अंदर की नफ्सियात के ऊपर अफेक्ट करते। ये जादू के ऊपर इतना असर नहीं होना जादू का टाइटल है जितना इसका असर होता है। ये सहर ज्यादा डीपर है, ये ज्यादा वुंडिंग है। अच्छा साहिल साहब, आपका मानना है कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ये है। अच्छा हाफिज साहब, आपका क्या इस पे राय है कि बाकी जो दीगर ममालिक हैं, यूरोप साइड पे चले जाएं, यूके, वहाँ पे क्या ये टाइटल्स इस्तेमाल नहीं होते? स्कॉलर्स मुफ्ती दुनिया में होते हैं। अच्छा। नॉर्मल प्रैक्टिस है इसको, इस तरह का वो जो है इस्लाम के अलावा हर जगह होते हैं। अच्छा। सारी दुनिया में होते हैं। अच्छा। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। साहिल साहब के अलावा कोई इसको साइकोलॉजी, साहिल साहब और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अलावा कोई इस तरह का, अल्लाह के नबी
اور اللہ کے نبی کے امتی کے علاوہ علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو مفتی نہیں کہا. عبداللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مانتے ہیں. وسلم. تو یہ بتائیں شیخ، علی بن ابی طالب کو مفتی علی بن ابی طالب کیوں نہیں کہتے ہم؟ بھائی حضرت بات یہ ہے کہ اس زمانے سے آپ شروع کریں، آپ قرآن پاک کو لے لیں. چلیں بس اس کا جواب نہیں ہے، تھوڑی سی بات اس کا جواب نہیں ہے. سن لیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ. ٹھیک ہے لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، اللہ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں. جی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے نہیں دے رہے؟ اور سر اللہ تعالیٰ کوئی بات تو نہ کریں نا، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں سر، آپ اللہ اور نبی کی بات نہ کریں. یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں سر، اتنا آسان ہے سر، ابو بکر صدیق کو مفتی ابو بکر صدیق کیوں نہیں کہتے تھے صحابی؟ بس یہ بتا دیں. رواج نہیں پڑا اس وقت، اس وقت سے اور اسلام نفسیات کو سیدھا کر رہا تھا سر، نفسیات کو سیدھا نہیں کر رہا تھا نا، بس یہ فرق ہے تب سر. آپ کی نہیں تھی یہ والی جو اس وقت موجود، جس کی اچھا جی کالر ہمارے ساتھ ہے. کالر روبینہ اقبال صاحبہ ہے بہاولپور سے. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام. میرا نام روبینہ ناز ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں جی. اور میرا سوال ساحل بھائی سے ہے. ساحل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی اتنی ایفرٹس ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. میری دعا ہے کہ روبینہ وقت کی کمی ہے، پلیز اپنا سوال آپ صرف کوٹ کریں، مختصر سے سوال بتائیے. کیا معذرت میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس ٹائم جس کرٹیکل اور پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی کنڈیشن میں ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے خیر الامور اوسطها کہ ہر کام میں میانہ روی بہترین ہے. تو ہمیں یہ کمنٹ اس پہ ملتا ہے کہ ہم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس انتہا پسندی کو روکنے کے بجائے ہم مڈل وے ہے وہ چنیں. تو اس کو پلیز اس پہ کیسے اپلائی کیا جائے گا؟ شکریہ. مینا میری بہن، اسلام میں میانہ روی ہے، اسلام اور کفر کے بیچ میں میانہ روی نہیں ہے. اسلام اور کفر کے بیچ میں میانہ روی کا مطلب ہوگا تو نہ آپ اسلام کے رہے نہ آپ کفر کے رہے. اسلام کے معاملات میں اللہ عز و جل کی شریعہ کے اندر آپ نے کسی ایسی چیز کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھا دیکھی لوگوں نے تہجد اپنے اوپر فرض کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم نبی نہیں ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں، نہ ہی تمہاری وہ کیپیبلٹی ہے، نہ تم پہ فرض ہے، میرے پہ فرض ہے. تم نے پڑھنی ہے ضرور پڑھو، مگر اپنے اوپر یہ فرض مت کرو. بالکل اسی طریقے سے اتنا جو ہے نا وہ ریلیجس او سی ڈی کا شکار نہ ہو جائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 500 دفعہ وضو کر رہے ہیں بچے. اس وقت میرے کچھ ہیں کلائنٹس کہ وہ مجھے شائبہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، مجھے شائبہ ہوا کہ کوئی جانور میرا گھر میں کتا لگ گیا تھا. وہ یہ اس طرح کے معاملات کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا اور کہا کہ بھائی مجھے، اور عائشہ صدیقہ ام المومنین سے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ عائشہ بنت ابی بکر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ مرغی کا گوشت آیا ہے اور یہ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کیا پتہ اس کو حلال کرنی آتی بھی ہے مرغی کی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اچھا گمان رکھ اور کھا جا، آسانی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 2 راستے ملتے ہیں، تو ان میں سے جو چوائس کرنی ہوتی ہے، ان میں سے جو آسان ہوتا ہے میں اس کی چوائس کرتا ہوں تاکہ دین سہل رہے، انسان عام بندہ کشادگی کے ساتھ دین میں داخل رہے اور استقامت رہے. اس کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. آج کل کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اپنے دین کے بیچ میں میانہ روی کر لیں، ایسے نہیں ہوگا. نتنیاہو کے پوائنٹ آف ویو میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں میانہ روی نہیں ہے. یاد رکھیے گا مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. فائدہ ایسے مفتی کے ٹائٹل کا فتویٰ ہی نہیں آ رہا. وہ تو ڈیفائن کر دیجیے. اچھا ایک اور کالر حافظ صاحب، ایک اور کالر ہے، وہ سوال لے لیں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. دیا ہوا ہے کہ یہ یہاں جہاد فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں ثنا بات کر رہی ہوں. میرا سوال سر ساحل عدیل سے ہے جی کہ ہمارے پاکستان میں جو پاکستان میں اتنے زیادہ جس سے کنٹروورسی ہوتی ہے کہ 4 شادیاں قرآن میں، جس طرح ساحل عدیل نے قرآن کو اتنے اچھے سے پڑھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے قرآن کے کیا ڈائنامکس ہیں، کیا میتھمیٹکس ہے. تو میرے ہسبینڈ سے یہی زیادہ تر بحث ہوتی ہے کہ قرآن میں 4 شادی، میں کہتی ہوں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ 4 شادیوں کا جو ہے وہ حکم ہے. اب ایسا لڑکی میں تو بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرے اوپر آپشن آئے. کون کہتا ہے کہ حکم ہے؟ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. جی آپ کا وہ تیسرا فرد کون ہے، 3rd پرسن جو کہتا ہے حکم ہے اور آپ نے کہا حکم نہیں ہے؟ پتر اچھا چلیں آپ سوال پورا کریں. کیا کہا تم؟ ہاں، تو جس طرح میں ایک ہی بات بحث کر رہی تھی. دیکھیں
یہ حکم نہیں، یہ صرف اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ کہ حکم نہیں ہے اجازت ہے، وہ شاید یہ پورٹری کر رہی ہیں کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے جو سوال سمجھ میں قرآن کی آیت بڑی آسان سی ہے، اس میں کوئی حکم نہیں بتایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کے بعد تو ایک علت بھی ٹھہرائی ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے 2-2 3-3 یا 4-4 اپنی پسند کی. تو یہ کہیں پہ فرضیت نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسے صحابی گزرے دوسری شادی نہیں کی، 1-2 صحابی ان کی شادی نہیں ہوئی. اب اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے، میرا نہیں خیال کہ میں نے آج تک ایسا کوئی ایسی غلطی میں نہیں کر سکتا. یہ کسی اور کے ریفرنس سے بات کر رہی ہیں کہ ان کو شاید پریشر آ رہا ہے کہ، یا ان کے ہسبینڈ شاید کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے فرض کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے، آپ اجازت دی گئی ہے، بلکہ شادی خود ہی فرض نہیں ہے اسلام میں، تو 2-2 شادیاں 4-4 کیا فرض ہو. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ اپنا پوائنٹ اس پہ. اس موضوع پہ اب انہوں نے بات کی کہ علماء نے تو اس پر فتویٰ نہیں دیا. ہمارے میرے خیال ہے ان کی معلومات میں صرف نہیں بات پہلے چل رہی تھی فلسطین کے بارے میں. تمام مسالک کے لوگوں نے اسلام آباد بیٹھ کے متفقہ طور پہ فتویٰ دیا. اس میں پاکستان کی سارے بڑے بڑے مفتی صاحبان موجود تھے. فلسطین کے حوالے سے ان کا پورا فتویٰ موجود ہے. جہاں تک شادی کا تعلق ہے، انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اور حتیٰ کہ البتہ صرف خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں استثناء دیا ہے کہ وہ اگر 4 سے زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے کی بھی ہیں. تو یہ صرف آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح کی چیز نہیں ہے. ایک وقت میں اسلام میں صرف 4 شادیوں کی وہ صرف اجازت ہے، اجازت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، وقت افطار نزدیک ہے، کالرز ابھی بھی بہت زیادہ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ کالرز لے نہیں سکے. ہم اپنے کچن کی طرف ذرا چلتے ہیں. نایاب کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. تو نایاب کہاں تک آپ کی تیاریاں پہنچ گئی؟ بس ہماری ڈرنک رہتی ہے، وہ ہم بس اب ریڈی کرنے لگے ہیں. باقی ہمارا مینیو آلموسٹ سارا ریڈی ہو چکا ہے. میرے خیال سے آپ میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں آؤں، تو ہم ڈرنک انتظار کر رہے تھے کہ تاکہ آپ آئیں اور ہم شروع کریں اپنی ڈرنک. صحیح ہے. تو کیا کیا آپ ابھی ایڈ کر چکی ہیں؟ اچھا، ابھی صرف ہم نے اس کے اندر ملک ایڈ کیا ہے، وہ بھی آل پرس کا کیا ہے ملک ایڈ. اور یہ جو بنا رہے ہیں کیونکہ رمضان ہے، رمضان میں تھوڑا ہیلدی ڈرنکس اچھے لگتے ہیں، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہم نے پہلے بھی ہو کے رکھا ہوا تھا، تو تخمہ لگا، روح افزا اور آل پرس کے ملک کے ساتھ یہ ڈرنک بنے گا. ٹھیک. تو اس کے اندر میں نے ملک آلریڈی ایڈ کر دیا ہوا ہے، اور اب میں اس کے اندر روح افزا ایڈ کروں گی. اچھا، میٹھا کیونکہ روح افزا اٹ سیلف بہت میٹھا ہوتا ہے، تو میں ایکسٹرا شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شوگر کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ آپ کو میٹھا پسند ہے تو پھر آپ ایڈ کریں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ جب آپ روح افزا ایڈ کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو شوگر کی ضرورت. اٹ سیلف بہت ہی مزے کا یہ ایک ڈرنک کے لیے بنایا ہوتا ہے. اچھا صحیح. اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے کیوبس. آئس کیوبس بھی ایز ریکوائرڈ، اگر آپ کو زیادہ چل لینا ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں، نہیں تو آپ ویسے بھی چل ملک کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک. اور پھر اس کو ہم چلیں آپ اسے کنٹینیو کریں. اور ناظرین ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقت افطار جو ہے وہ لاہور میں بہت نزدیک ہے. اب سے کچھ دیر بعد اہلیان لاہور اپنے روزے کو افطار کریں گے. آپ سے ہم تھوڑی دیر کی اجازت لیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. افطاری کے بعد ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. ٹرانسمیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے، بہت ساری کالز بھی ابھی آپ کے لینا باقی ہیں. کالز کی طرف بھی جائیں گے. ابھی ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہزیب بھی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام بھی ہمیں سنا ہے. ساحل صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے. پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایگریشن میں رہتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے. ایسا کیوں ہے؟ ایگریسونیس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ایگریسونیس کے کوشچنس ہوتے ہیں. ایگریسونیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جتنا کوئی زیادہ ڈیپ سلمبر میں ہونا، اس کو اتنی زور سے جگایا جاتا ہے. آپ وسپر کریں گے وہ نہیں اٹھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو قوم اگر اس لیول پہ ہو کہ جس میں ان کو اس ٹون میں نہ، اس سر میں نہ انٹر ہوں کہ جس میں ان کو سیریسنس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ کیسے استدلال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دینا شروع کیا تو کیسے شروع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی مبارک ہے، جو صحابہ مسجد نبوی کے اندر ان کے خطبات کی بتاتے ہیں، وہ کیا ہے. یہ 2 چیزیں جو غور سمجھنی آپ نے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کال دی پورے عرب کو، اپنے خاندان کو بلا کے، سب کو بلا کے مکہ میں. وَصُبَحَا، کیا یہ کال ہے؟ یہ ایمرجنسی کی کال ہے. یہ وہ کال نہیں ہے کہ آؤ اچھی بات سناؤں.
یہ وہ کال نہیں ہے کہ میں اور تمہارے بیچ میں بینہ و بیننا کا کوئی سیٹ اپ پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں. یہ کال ہے ایمرجنسی کے تباہی آ چکی ہے, تب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں نا کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے, وہ کیوں کہا کہ فوج آ رہی ہے, یہ کوئی محاورے کی بات نہیں ہے, یہ اس وقت کے موقع کی محل کی بات ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایمرجنسی کی کال دی ہے, یہ وہ ایمرجنسی ہے کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں یہ ایمرجنسی سچی تھی اور ایک فوج آ رہی ہے پہاڑ کے پیچھے سے, تو کیا تم مانو گے نہیں؟ صحیح ہے. مگر ہماری اسلامیاتی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, جیسے کہ جملہ آئسولیشن میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تب بھی مان لو گے, نہیں انہوں نے ایمرجنسی کی کال پہلے دے دی ہوئی ہے. پورا عرب کا جو کعبے کے جو کہ سرداروں کا اور مارکیٹ کا پورا نظام ہے, سب رک گیا اور بھاگ کے آئے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, عبد المطلب کے ہاشمیوں کے بچے نے ہمیں کال کر دی ہے, اور وہ بھی اس بندے نے جن سے آج تک کوئی پریکٹیکلی کر کے بتایا, اور پھر انہوں نے وہ بات. دوسری بات جو کہ ضروری ہے, کال بعد میں لیجیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی نشانی یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ مبارک سرخ ہو جاتی تھی, دونوں ہاتھ لہراتا تھا ایسے, اور جلالت وہ تھی آواز میں کہ مسجد نبی کے باہر بازاروں میں آواز جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, یہ جو پاکستانی ورژن ہے نا, ایگریسو نہیں ہونا, یہ اسلام میں سنت کے علاوہ کوئی ورژن نہیں ہے تبلیغ کا. اچھا, خطبے میں جذباتی ہونا اور مکالمے میں جذباتی ہو جانا, یا کوئی سوال کرے اس میں جذباتی ہو جانا, اس میں کوئی فرق نہیں, اور جنٹل پیرنٹنگ پہ آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھیں ابھی شیخ نے مجھے موقع دیا, میں نے شیخ کو موقع دیا, اچھا, کہ بات اپنی پوری کی جائے. اب شیخ اپنے نیچرل کیمیکل موڈ کے اندر اگر ہائی سر میں جاتے ہیں, لو سر میں جاتے ہیں, ان کی کیمسٹری ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہے. یہ میری جو کیمسٹری اس کا یہ مطلب, میں اگر نہ ہوں نا اگر ایسے کر کے آپ سے باتیں شروع کر دوں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ میں فیک باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, ہر کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, ابو بکر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی سے میرا سوال ہے. جی ساحل بھائی السلام علیکم. گھر میں کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو سیشن ہے, یہ جو ٹاپک ہے ابھی جادو کے اوپر, یہ تو جادو سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی جی پوچھیں. تفسیر کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر چکے ہوتے ہیں, تو بڑا افسوس کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے, کیوں ملاقات کرنی تھی, کیوں ضروری تھا, کیوں اتنا افسوس کر رہی ہیں, تو وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا تھا, لیکن میں نے آج تک وہ کسی پر اپلائی نہیں کیا, کسی کے اوپر نہیں کیا, تو کیا میں اس کے بعد بھی حقدار ہوں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو وہ جو ہاروت اور ماروت سے اس وقت اس بڑھیا نے سوال جادو سیکھا تھا, تو ہاروت اور ماروت کی تو کافی پہلے دنیا میں آ گئے تھے وہ, اور اس وقت مطلب بہت لمبا. ابو بکر آپ کا اپنا سوال کے سوال کریں. میں سمجھ گیا ہوں کہ ہاروت اور ماروت تو علی بن ابی طالب کے مطابق, علی بن ابی طالب کے حدیث کے مطابق تو ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا واقعہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ہزاروں سال بعد اس بڑھیا نے ہاروت ماروت سے جادو کیسے سیکھ لیا. اچھا ٹھیک ہے. تو حدیث کی صحت پہلے تو چیک کریں, حدیث کو کیسے معائنہ کرتے ہیں اور دیکھیں. دوسری بات, جادو کو سمجھ لیں جادو ہے کیا. تیسری چیز, سائنس کا پرسپیکٹیو کیا ہے جو کہ یہ ساری چیزیں اس ایسے ہی ایکسپلین کر دیتا ہے. میں آپ کو چھوٹا کر کے بتاؤں گا, ٹائم نہیں ہے, کمپلیکس سوال ہے. جادو کا لفظ آتے ہی اسلام انٹر ڈیمینشنل میتھمیٹکس کو ٹریگر کرتا ہے. جادو اسی لیے کہا تھا کہ اللہ سے جنگ ہے جادو. جادو توڑنے والے بھی جو لوگ ہیں نا, وہ بھی اللہ سے جنگ کریں, جو آج کل اس طریقے سے توڑتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سو جادو کا توڑ کے لیے ایک اور جادوگر آیا ہوتا ہے, اور وہ اپنے ٹوٹکے کرتا ہے, اس کے اپنے جن دوسرے جنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ معاملات ایسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد نماز کے دوران ایک جن ہے, میں چھوٹی کر کے بتا رہا ہوں, حدیث لمبی ہے, ایک جن ہمیں میرے سامنے آ گیا, اور میرا ارادہ تھا کہ میں اسے پکڑ لوں. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ میرے علاوہ یہ طاقت کسی اور کو نہ دیں کہ وہ جنوں کو قابو کر لیں. آپ خود سوچیں, ایک وہ طاقت ہے جو اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو دی, اور ایک شیطان اپنے کرتوت کر کے یہ جنوں کو اور موکلوں کو اور یہ سارے کرتوت کروانے والے. تو جتنے بھی آپ کو یہ سامنے پیر فقیر ملیں گے, یہ جنوں کو قابو کرتے ہیں اور سورہ جن پڑھتے ہیں, اور یہ اس سسٹم کے اگینسٹ جا کے کرتے ہیں. اب ایک تو پہلے تو اصول سمجھ لیں. دوسرا, انسان جتنے بھی ہیں, انسان وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, یہ نیورو کیمسٹری کو سمجھ لیں.
مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ. نہیں اچھا. آپ کنٹینیو کریں. ہر انسان نیورو کیمیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. اب سائیکالوجی بھی ادھر پہنچ چکی ہے, سائیکیاٹرک میڈیسن بھی ادھر پہنچ چکی ہے کہ مورفک ردم ہوتا کیا ہے. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے کورٹیزول کا, میرے آکسیٹوسن کا, میرے ڈوپامین کا ڈائریکٹ اثر ان دونوں کے اوپر ہو رہا ہے, یہاں تک کہ کیمرہ مین پہ بھی ہو رہا ہے. اور میں اگر چاہوں اور اس لیول تک اپنے آپ کو لے جاؤں اسکل میں تو نہیں ہوں مگر لے جاؤں, تو ایون دو یو گائز آر ناٹ ود می رائٹ ناؤ, مگر میں اپنی ٹونیلٹی اور اگریشن جو وہ کہہ رہی تھی اس کے تھرو جیسے آپ کے کیمیکلز ریگولیٹ کر سکتا ہوں نا, بالکل اسی طریقے سے اپنی پریزنس سے بھی آپ کے کیمیکلز ریگولیٹ کر سکتا ہوں. یہ ہوتا ہے من شر حاسد اذا حسد کی آیت کا وہ والا اینگل کہ جیسے ہی کوئی بندہ حسد کرتا ہے اس کا سیروٹونن ڈراپ ہوتا ہے, جیسے اس کا سیروٹونن ڈراپ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر آنا شروع ہوتا ہے, بیکاز ڈوری بالکل ملی ہوئی ہے انسانوں کے آپس میں. اب وہ جو تھوڑی سی اس کی سائنس ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے, وہ میری کسی ویڈیو میں ضرور دیکھ لیجئے. بہت شکریہ ساحل صاحب, آج آپ ہمیں وقت دے رہے تھے. حافظ حسن عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین, شہر قائد میں بھی افطاری کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے, اور ابھی آپ سے تھوڑی دیر کی اجازت لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. روف صاحبہ انہیں ویلکم کہیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہم اپنی سکن کا حال کرتے ہیں نا, مختلف چیزیں کھا کے, اسپیشلی فرائیڈ آئٹمس کھا کے, اس کے ساتھ ہماری سکن پہ کیا آتے ہیں اور پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے. اور پھر ہم عید جب نزدیک آتی ہے تو ہم سب سے پہلے رخ کرتے ہیں سیلونس کا اور چاہتے ہیں کہ بس ایک ہی سٹنگ سے نا ہماری سکن جو ہے وہ فریش ہو جائے, تو وہ بھی کس حد تک ٹھیک ہے. السلام علیکم ڈاکٹر سارہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر سارہ ماشاء اللہ آپ کی سکن تو بہت فریش ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک تو پہلے بتائیں کہ اپنی سکن کے لیے ڈاکٹر سارہ خود کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اپنی سکن کے لیے ابھی تک میں نے جو چیزیں کی ہیں, جو ٹریٹمنٹس کی ہیں, جیسے اس میں مائکرو نیڈلنگ ہے اور ایکسوسومز ہے. مجھے مائکرو نیڈلنگ تو بہت پسند ہے. مائکرو نیڈلنگ شاید آپ نے سنا ہی ہو, وہ کولیجن انڈکشن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, سپرفیشل سکن ریسرفیسنگ کے لیے, فائن لائنز رنکلز کے لیے, ان ایون سکن ٹون کے لیے بھی اٹس ویری گڈ. بہترین ہے. اچھا, رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک تو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور افطاری میں اس طرح سے پانی کی انٹیک نہیں کرتے, کہ کھا اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ پھر پانی کی تو جگہ ہی نہیں بچتی اسٹمک کے اندر. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہائیڈریشن تو بہت ضروری ہے اسکن کے لیے, اسپیشلی ہائیڈریشن بہت ضروری ہے اسکن کے لیے, اوور آل ہیلتھ کے لیے. تو اگر ہائیڈریشن صحیح نہیں ہوگی تو اسکن تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگی اور اسکن جو ہے وہ سینسٹیو بھی ہو جائے گی. پھر تو کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک جو ہے وہ بہتر رکھیں. 8 to 10 گلاسز آف واٹر جو ہے اٹ شوڈ بی ٹیکن افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے تک. 8 to 10 اسپیس آؤٹ کر کے پانی لینا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تو ایک ہائیڈریشن ہے, اس کے علاوہ باقی ساری اور چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. ایسی چیزیں جو ہم اپنی افطاری میں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. ہم ختم تو نہیں کر سکتے, جیسے فرائیڈ فوڈ ہے, شوگری فوڈ ہے, ہماری یہ مٹھائیاں اور کھیر اور یہ چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں ہمارے پاکستانی کھانوں میں, تو ان کی وجہ سے اسکن پہ کافی افیکٹس ہوتے ہیں. یہ جو ہماری آئلی فوڈز ہیں, سارے فرائیڈ فوڈ ہیں, یہ اسکن میں انفلیمیشن کے چانسز زیادہ کر دیتے ہیں. اور شوگر جو ہے یہ تو انسولین کی اسپائک کرتی ہے, جس کی وجہ سے آئل کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, اور آئل کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو ایکنی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر کافی ساری چیزیں ہیں رمضان میں جو افیکٹ کرتی ہیں اسکن کو, جیسے ہمارا سلیپ پیٹرن ہے. جب ہم سوئیں گے نہیں صحیح طرح سے تو اسکن, اس کا اسٹریس جو ہے وہ اسکن پہ بھی نظر آتا ہے. اچھا, ہماری جو ینگسٹرز آج کل کی جو بچی ہیں نا وہ بہت زیادہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف بھاگتی ہیں. بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں, اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ اسکن پرابلمز ہوئی نہ کہ پھر ہمیں ان ٹریٹمنٹس کی طرف جانا چاہیے؟ ویسے بھی تو اسکن کو بہتر رکھا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی کافی ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں, کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں اور اسپیشلی جو ینگ لڑکیاں ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, ان کی ڈائٹ بہت خراب ہے. بہت خراب ہے. جنک فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. جنک فوڈ انہوں نے بہت زیادہ کھانا ہے, تو اس کو پھر انفلیمیشن جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے اس نے اسکن پہ شو تو کرنا ہے. تو ایک تو ڈائٹ کو امپروو کریں, فروٹس ویجیٹیبلس جو ہیں وہ کھائیں, ہائیڈریشن کو بہتر رکھیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, گھر میں بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, کیا سوال کریں گے؟ میرا ڈاکٹر بس سے سوال ہے کہ جب افطاری کے بعد نا اپنا اسکن میں نا جب کھاتے ہیں نا تو کھانے کے بعد اسکن میں نا مائنر سی ڈرائنس سی آ جاتی ہے, تو
جتنا مرضی پانی وغیرہ یوز کر لیں وہ پھر ایک دم یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ افطاری کے بعد ان کی اسکن میں ہلکی سی ریڈنس آ جاتی ہے اور یہ کچھ بھی کر لیں وہ پھر ختم نہیں ہوتی, لیکن کچھ دیر کے بعد ٹائملی چلی جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ان کو دکھانا چاہیے کسی ڈاکٹر کو, کیونکہ ہی مائٹ بی ہیونگ سم تھنگ کالڈ روزیشیا, کیونکہ روزیشیا ایک کنڈیشن ہے جس میں اسکن ریڈ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایکنے بھی ہو جاتی ہے اور بلڈ کیپلریز ہیں وہ ویزیبل ہو جاتی ہیں. اب ان کی ہیں یا نہیں وہ تو اسیس کر کے ہی پتہ چلے گا, لیکن یہ جو روزیشیا ہے یہ ٹریگر ہوتا ہے اسپائسی فوڈ سے, بہت ہاٹ بیوریجز سے, یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے, یا پھر ٹیمپریچر کے ڈفرنس سے. تو اگر ان کو کھانے کے بعد فیل ہو رہا ہے کہ ایک دم سے ریڈنس زیادہ ہو رہی ہے تو ہی مائٹ بی ہیونگ دیٹ, لیکن ایگزیکٹ بتانا کہ کیا ایشو ہوگا اٹس اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ہے, لیکن چیک کرائیں کیونکہ روزیشیا کے چانسز زیادہ ہیں. فزیکل ایگزامن سے پتہ چل سکتا ہے. ویسے اس کے لیے جو آپ نے بتایا کہ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ویسے گھر میں کیا جانا چاہیے, مطلب جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کو ہیلپ فل ہو؟ جی اس کے کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان کا تو میرا خیال ہے مین ٹریگر فوڈ ہے. جی ظاہر وہ افطاری کے بعد کی کمپلین کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اسٹمک پورا دن ایمٹی ہے اور ایک دم سے اسپائسی فوڈ کے انٹیک ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے سمٹمز بھی بتا دیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں روزیشیا جو ہے اس میں ریڈنس ہوتی ہے چیکس پہ دونوں سائڈس پہ. اس کے علاوہ ایکنی زیادہ ہو جاتی ہے, کچھ بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ ویزیبل ہو جاتی ہیں, اور برننگ سینسیشن فیل ہوتی ہے فیس پہ. کچھ خواتین میں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بلش آن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے تو چیکس ویسے ہی بڑے ریڈ ہوتے ہیں. ہیپی ہوتی ہیں اس چیز سے کہ ہمیں بلش پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. ایگزیکٹلی وہ خوش ہوتی ہیں, لیکن اصل میں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے, یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو کرنا انہوں نے یہ ہے جو بہت ایزی اور سمپل ہے. سب سے پہلے تو جو ٹریگرز ہیں ان کو اوائڈ کریں. اسپائسی فوڈ کو اوائڈ کریں, ہاٹ بیوریجز کبھی کبھی کافی سے بھی ٹریگر ہو جاتا ہے اس کو اوائڈ کریں. ایکسیسولی کولڈ ویدر یا ہاٹ ویدر کی جو ایکسٹریم چینجز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ بڑی ایزیلی ہو سکتی ہے جس میں ایزیلک ایسڈ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. باقی اسپیسیفک ٹریٹمنٹس تو ڈاکٹر کو دکھا کے ہی پتہ چلے گا. ڈائگنوزس کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک ٹیسٹ اس کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھ کے اچھا دیکھ کے فزیکل ایگزامن ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ سمٹمز ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے اسپیشلی افطار کے اندر اور سحری کے اندر ہمیں کیا کیا لینی چاہیے؟ ہیلدی ڈائٹ ہماری جو ہے اس میں ہونے چاہیے فروٹس اور ویجیٹیبلس سب سے پہلے. لین پروٹین ہونی چاہیے جس میں فش ہے. اس کے علاوہ اگر فش بہت زیادہ نہیں کھا سکتے یا پھر چکن وغیرہ کا یا میٹ کا کچھ ایشو ہے تو ایون دالیں بڑی اچھی ہیں. دالیں آر ویری گڈ سورس آف پروٹینس, تو وہ کھائیں. پھر ہمارے ہیلدی فیٹس جو ہیں دے آر ویری اسینشیل, جو کہ کس سے ہمیں ملتے ہیں, یہ نٹس سے, سیڈ سے, ایون فش سے. تو یہ ڈائٹ کے لیے اچھے. ٹھیک ہے. آئمہ لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آئمہ کیا سوال کریں گی؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے اسکن پہ نا ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے اسپاٹس بن گئے ہیں. پہلے کم سے اب کچھ دن سے بہت زیادہ ہو گیا. پہلے اسکن بالکل کلیئر تھی. اور جی اسکن پہ ریڈ اسپاٹس آ گئے. اچھا اسکن پہ ریڈ اسپاٹس ہو گئے ہیں. پہلے اسکن کلیئر تھی, آل اوور سڈن ہو سکتا ہے کسی چیز سے ریئیکشن ہوا ہو تو اس کی وجہ سے ریڈ اسپاٹس ہو گئے ہوں. اگر تو ریڈ اسپاٹس کے ساتھ ایچنگ بھی ہے اور اسکن پہ ہلکا سا ریش بھی ہے تو دیٹ از الرجی ٹو سم تھنگ, یا ڈرماٹائٹس ہو سکتا ہے, کوئی نئی فریگرنس یوز کی ہے یا پھر کوئی نیا سوپ یا ایسا کلینزر اسٹارٹ کیا ہے جو اسکن کو سوٹ نہ کیا ہو. ہمارے کچھ ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں شروع میں تو اس کی وجہ سے پرجنگ بھی ہوتی ہے, مطلب کہ ایک دم سے ایکنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سیلسلک ایسڈ سے ہو سکتی ہے, ریٹینوئڈ سے ہو سکتی ہے, بینزائل پیروکسائڈ سے ہو سکتی ہے. اب پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں اسٹارٹ کی جس کا ریئیکشن ہو گیا ہو, یا پھر انہوں نے ڈائٹ میں کچھ ایسا ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اسکن میں ایکنی بن رہی ہو. کیونکہ ایکنی بھی اسٹارٹ ایسے ہی ہوتی ہے, انیشلی ریڈ اسپاٹس اور اس کے بعد اٹ کین ایون کنورٹ ٹو سسٹک ایکنی ایز ویل, کومیڈونز بن جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نیا پروڈکٹ یا نئی چیز اسٹارٹ کی ہے تو اس کو جسٹ یوز اٹ ویری کیئرفلی, یا کوشش کریں کہ اگر کوئی انگریڈینٹس آپ نے ایکٹیو انگریڈینٹس اسکن کے لیے شروع کیے ہیں تو یوز دیم ون ایٹ اے ٹائم, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس چیز سے اسکن میں ریئیکشن ہو رہا ہے. اور دوسری یہ افطاری ہے, سحری کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں. فروٹس ویجیٹیبلس زیادہ لیں اور پانی کا انٹیک صحیح رکھیں. تو آج کل بچیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ میک اپ اگر فار ایگزامپل یوز کیا ہوا ہے
تو اس کو ریموو اس طریقے سے نہیں کرتے, تو ڈائریکٹ فیس واش کر لیں گی, وہ ایبزاربز ہو جاتے ہیں اس کے پارٹیکلز, اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو صحیح طریقہ کار میک اپ ریموو کرنے کا بھی بہت ضروری ہے, اس کی وجہ سے بڑے سے اسکن کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں آپ بینگ اے ڈاکٹر؟ دیکھیے جو کلینزنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹوائس اے ڈے تو کرنی چاہیے, ہر کسی کو کرنی چاہیے, چاہے آپ میک اپ یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن کلینزنگ جو ہے ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. جن لوگوں کی آئلی ایکنی پرون اسکن ہوتی ہے ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہوتی ہے ڈبل کلینزنگ رات کے وقت. اور ڈبل کلینزنگ ہوتی کیا ہے, اس میں ایک آئل بیسڈ کلینزر جیسے ہم یوز کرتے ہیں نارملی مسالہ واٹر, اس سے پہلے فیس کو صاف کریں, سارا میک اپ جو ہے پورے دن کی پولیوشن, ڈرٹ, آپ کو پتہ ہے ہیوی میک اپ لڑکیاں کافی زیادہ کرتی ہیں آج کل, وہ ریموو کریں. اس کے بعد پھر ایک واٹر بیسڈ جو ہے کلینزر اس سے فیس واش کریں, تو اٹس ڈبل کلینزنگ ٹوائس. یہ کریں اچھے طریقے سے. اس کے بعد پھر موئسچرائز کر لیں رات کے وقت, اور پھر دن کے وقت دوبارہ سے جینٹل کلینزر سے. اچھا, مختلف سیرمز آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کی روزمرہ کی روٹین میں شامل ہو چکے ہیں. از اٹ ہیلپ فل فار یور اسکن؟ سیرمز ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکن کا کنسرن کیا ہے, اسکن ٹائپ کیسی ہے, اسکن کا کنسرن کیا ہے, اور سوٹ کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہر کسی کو ہر طرح کے پروڈکٹس اور ہر طرح کے سیرم سوٹ نہیں کرتے. تو اگر کسی ایک کو سوٹ کر رہا ہے فیملی میں تو باقی سارے بھی یوز کرنا شروع کر دیں تو ان کو ریئیکشن ہو سکتا ہے, تو اٹس ناٹ سیف. لیکن سیرمز جنرلی آر کوائٹ گڈ, جیسے جو بھی اسکن کنسرن ہے اس کے لحاظ سے اگر پراپر سیرم یوز کیا جائے اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ, اپ ٹو یور اسکن ٹائپ آپ کو یوز کرنا چاہیے. اچھا, بسمہ گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسمہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ اسکن پر دانے ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے, پمپلز آ گئے ہیں بسمہ, اور اس کے علاوہ جی ایکنی کا پرابلم ہے, کامن مسئلہ ہے. جی ایکنی کا پرابلم ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی ہسٹری لینا, ایگزامن کرنا. لیکن جنرلی کیا کر سکتے ہیں ایکنی کے لیے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر تو بسمہ میک اپ یوز کرتی ہیں تو رات کے وقت پراپر میک اپ کو ڈبل کلینزنگ کے ساتھ ریموو کریں. اور جب آپ نے جو کلینزر یوز کرنا ہے وچ از دا واٹر بیس کلینزر, دیٹ شوڈ ہیو 2% سیلسلک ایسڈ, کیونکہ سیلسلک ایسڈ جو ہے وہ آئل کو ایبزارب کرتا ہے, تو آپ کے پورز میں سے وہ آئل کو, ڈرٹ کو, ڈیڈ سیلس کو ریموو کرے گا. وہ آپ نے یوز کرنا ہے رات کے وقت. اس کے بعد آپ نے نان کومیڈوجینک مائلڈ جو موئسچرائزرز ہوتے ہیں وہ اپلائی کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تب بھی آپ نے اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں, جیسے کہ بنزائل پیروکسائڈ واش ہوتے ہیں, وہ اب آلٹرنیٹ کر لیں سیلسلک ایسڈ کلینزر کے ساتھ. جس دن آپ سیلسلک ایسڈ کلینزر یوز کر رہے ہیں اس دن آپ بنزائل پیروکسائڈ یوز نہ کریں, کیونکہ اسکن اریٹیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ذرا ہارش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کر لیں. اور دن کے وقت سن بلاک ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں اور ہائیڈریشن بہتر رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح بھی بتائیے گا کہ ہر ایج گروپ کے لیے اسکن کے روٹین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو ٹین ایجرز کی کس روٹین کو فالو کرنا چاہیے, انہیں کیا استعمال کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد 30+ خواتین جو ہیں ہماری وہ کیا کریں, ان کے لیے کیا ضروری ہے, ذرا اس کو بھی ذرا ڈفرینشیٹ کریں. دیکھیں ٹین ایجرز کے لیے تو بڑی سمپل اسکن کی روٹین ہوتی ہے. ان کو ایک مارننگ اور نائٹ کی روٹین چاہیے جو کہ جس میں بہت زیادہ ایکٹیو انگریڈینٹس نہ ہوں, کیونکہ ٹین ایج میں ہمیں اتنے ایسڈ ایشوز ہوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے, مارننگ میں انہوں نے فیس واش کرنا ہے جینٹل کلینزر کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے موئسچرائزر اپلائی کرنا ہے اور سن بلاک, جسٹ دیز 3 اسٹیپس. اور رات کے وقت پھر اگر تو آئلی اسکن ہے تو سیلسلک ایسڈ کلینزر, اگر ڈرائی اسکن ہے تو پھر موئسچرائزنگ کلینزر, اس سے فیس واش کر کے جسٹ موئسچرائز, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس از نیڈیڈ. ٹین ایج میں ایسے اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ساتھ کنسرن ہے, اور ٹین ایج میں کنسرن زیادہ تر ایکنی کا ہی ہوتا ہے, تو وہ کنسرن اگر ہے تو پھر روٹین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اچھا, یہ ہم نیکسٹ کیٹیگری کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال میں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, دوبارہ کال لیتے ہیں. اچھا, کنٹینیو کیجیے گا. جی, اور جیسے آپ نے کہا کہ 30s میں کیا کرنا چاہیے, تو بیسک روٹین تو سب کے لیے ایک ہی جیسی ہے, لیکن اسکن کے کنسرنس کیا ہیں 30s میں, اس لحاظ سے ہم اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر پگمنٹیشن ہے تو وائٹامن سی, نائسینامائڈ, ایزیلک ایسڈ کین بی ایڈیڈ, اور یہ دن میں صبح ہم مارننگ روٹین کے ساتھ کر سکتے ہیں. رات کے وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے 30s میں ہمارے کولیجن کا ڈکلائن بھی 25 میں سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ ایجنگ کے بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں یوز کرنی چاہیے جو کہ اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی دیں, جس میں ریٹینوئڈز آر ویری ویری گڈ.
तो रात के वक्त क्लेंजिंग के बाद, मॉइस्चराइज़र के बाद रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करें, वो अप्लाई करें तो बहुत अच्छा होता है। रेटिनॉइड्स आर बेसिकली ऑल राउंडर्स, वो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन एजिंग के लिए भी, मॉइस्चराइजिंग। चलें आप एक कॉलर हमारे साथ आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करेंगी? फेस पे बहुत पिंपल हैं, इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बता दें। आपको समझ आए? सवाल के दोबारा बताइएगा। आपका सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं। पिंपल्स का ही मसला है, एक्ने का मसला है, उसके लिए घरेलू नुस्खा कोई पूछ रही हैं जी, कोई हर्बल ट्रीटमेंट बता दें। अच्छा, पिंपल्स आ गए हैं, उसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट आपको चाहिए? हाँ। अच्छा, यही सवाल है आपका। अच्छा, देखिए हर्बल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हर किसी को सूट नहीं करती, और ये घरेलू टोटके भी हर किसी को सूट नहीं करते, तो बड़ी केयरफुली आप यूज़ करें अगर आप ऐसी कोई चीज़ें घर पे यूज़ कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन है और फेमस भी है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ठंडी भी होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑयल को अब्जॉर्ब करके स्किन में से निकालती है, तो वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा अप्लाई कर लें तो इट्स गुड फॉर एक्ने। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी स्किन टाइप के लिहाज से चीज़ें यूज़ करें। जनरली जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं वो जैसे मैंने अभी बताया है, ज़्यादा हो गई, वो जो हम स्टार्ट में बात करते हैं, हाइड्रेशन जो है वो ज़रूरी है, और फिर स्किन टाइप के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट अपनी स्किन पे अप्लाई करना है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आज हमें वक्त दे रही थी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त भी अख्ताम को पहुंच चुका है, आपसे इजाज़त लेंगे।